औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने सुन लिया होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की जो सजाएं हैं उनके खिलाफ अपीलें जो है वो एक्सेप्ट कर ली हैं और उनको दी गई सजाएं जो है वो कालअदम करार दे दी हैं। इस तरीके से जो नाअहली हो गई थी मरीम नवाज की वो भी खत्म हो गई है। अब इसके ऊपर बड़ी खुशी मनाई जा रही है और मनानी भी चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मरीम नवाज के रास्ते में जो रुकावट थी खास तौर पे अहलियत के हवाले से कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, इसी तरह के वो कोई आज आप क्या किसी भी पब्लिक ओहदे के ऊपर वो अपॉइंट नहीं हो सकती थी क्योंकि नाअहलियत थी उनकी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए और मैं कहता हूँ खुशबख्ती है ये। और खास तौर पर जो शरीफ फैमिली है उनके लिए पे दर पे आपने देखा कि खुशखबरियां आ रही हैं। और सबसे पहले आपने देखा कि वो जो नेब ऑर्डिनेंस है उसके अंदर अमेंडमेंट की गई हैं जिससे कि बहुत सारे जो मुकदमात थे वो वापस हो गए हैं और उससे आप क्या लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को भी काफ़ी लोगों को और PMLN के भी काफ़ी जो लीडरशिप है उनको उसका फ़ायदा हुआ है और उससे उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो ख़त्म हो गई है, रुक गई है। अच्छा, अब ये खुशखबरी फिर उसके बाद आप देखें कि इसाक डार जो है वो वापस आ गए हैं, उनको भी कोर्ट से रिलीफ मिला है। उनको उनका जो दायमी उनके जो वारंट थे उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया कोर्ट ने इख्तिसार अदालत ने। तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या बनता है, लेकिन बहरहाल उनको रिलीफ मिल गया। उन्होंने ना सिर्फ ये कि सैंड के मेंबर का यानी सेनेटर का हलफ उठा लिया बल्कि पाकिस्तान के वजीर खजाना का हलफ भी उन्होंने उठा लिया। और उनकी आमद जो है अगर से उसकी एक खुशाइंद इस लिहाज से कहेंगे कि जो डॉलर जो है उसका अब क्या लेके उसके मुकाबले पाक रुपी जो है उसका रेट जो मुस्तहकम हो रहा है। तो एक तो ये इसको खुशाइंद कह लेंगे। स्टॉक मार्केट जो है वो भी कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है, अगरचे अभी कुछ डाउन डॉलर देखे अगले दिनों में क्या बनता है। तो ये सूरत हाल है कि अब पे दर पे जो शरीफ फैमिली है उनको खुशखबरियां मिल रही हैं और वो उनके मामला जो है सॉल्व हो रहे हैं। अब जो आखिरी आइटम रह गई है वो मियां नवाज शरीफ की वापसी है, जो कि मेरा ख्याल है कि वो अब चूंकि अक्टूबर के पहले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हियरिंग शुरू कर रही है उस पिटीशन के ऊपर जो कि नेब ऑर्डिनेंस के अंदर अमेंडमेंट जो की थी मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज किया गया है और उसको उन्होंने कहा जी कि आप नल एंड वाइड डिक्लेयर करें। अब इसके ऊपर डेट फिक्स हो गई है, अक्टूबर के पहले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हियरिंग करेंगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनका जो रिटर्न है वो मैं समझता हूं कि उस फैसले पे बड़ा डिपेंड करेगा। अब वो मेरा ख्याल वेट एंड सी करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, इस हियरिंग पे फैसला होता है, अगली हियरिंग पे होता है, बकायदा हियरिंग शुरू हो गई है तो उसके ऊपर फैसला जल्द ही आ ही जाएगा। तो अगर तो ये जो अमेंडमेंट है इनको जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जायज करार दे दिया जाता है तो ऐसी सूरत में फिर मियां नवाज शरीफ जो है उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जो उनको सजा हुई है उसी सिमिलर केस के अंदर उनकी बेटी और जो दमाद है वो बरी हो चुके हैं, तो उसमें दोबारा एप्लीकेशन डाल के पिटीशन डाल करके अफासी जमानत करवा के वो सीधे सरेंडर कर देंगे और फिर उसके बाद वहां पे वो जो अपील है उनकी जो फाइल हो जाएगी जो कि वापस हो गई थी चूंकि उनकी एब्सेंस की वजह से, तो वो फिर उसके ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी और फिर उसके बाद फिर देखते क्या बनता है। तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फौरी जो आमद जो कहा जाता था वो इस वक्त मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है। वो यकीनन वेट करेंगे इसका कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो अमेंडमेंट्स है नेब ऑर्डिनेंस के अंदर उसका क्या उसके बारे में क्या फैसला देती है। तो वो जाहिर बात है कि उसको मैं डिस्कस नहीं करता, वो तो ऑन मेरिट सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी जो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और एज पर आप कह लें कि जो आप कह लें कि फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको सामने रखते हुए वो उसका फैसला दे देंगे और उसके बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है या उसका जो भी कुछ है। अब ये है कि एक जो आप कह लें कि PMLN में जो आगे चल रहा था सिलसिला जानशीनी वाला मामला, उसमें इधर हमजा शहबाज थे और हमजा शहबाज आपको पता कुछ दिन वज़ीर आला पंजाब में रह भी चुके हैं और मरियम नवाज जो थी ये चूंकि नाहल थी तो इस लिहाज से इनके रास्ते में एक रुकावट थी जो कि अब दूर हो गई है। अब ऐसी सूरत में मरियम नवाज जो है
وہ اب آپ سمجھ لیں کہ ایک جانشین کے طور پہ وہ ابھر سکتی ہیں. اور جہاں پہ شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہوتے کل اس فیصلے کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت شاید وہ فکر مند بھی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ان کی جو بھتیجی ہیں جو کہ ایک پاپولر ہیں مسلم لیگ نواز کے ووٹرز کے اندر، جو مریم نواز ہے، لوگ ان کو سننے کے لیے ان کے جلسوں میں جاتے ہیں. اس لحاظ سے وہ اب جو سلسلہ ہے جو نیکسٹ جو میں دیکھ رہا ہوں پی ایم ایل این کے اندر، وہ یہی ہوگا کہ اس میں اب چونکہ وہ ان کو فری ہینڈ مل گیا ہے اور وہ ان کے اوپر جو آپ کہہ لیں کہ جو نااہلی تھی ان کی وہ ختم ہو گئی ہے، تو وہ بھرپور طریقے سے انتخابی سیاست کے اندر وہ حصہ لیں گے. اگرچہ یہ جو بائی الیکشن ہے اس میں تو وہ حصہ نہیں لے گی، میرا خیال مناسب نہیں لگتا. وہ جو اگلے جنرل الیکشن آنے ہیں وہ جب بھی ہونے ہیں اس کی وہ پوری تیاری کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیوچر کی وہ کسی اعلیٰ پوزیشن کے لیے وہ ان کو کنسیڈر کیا جائے اور وہ کسی اعلیٰ پوزیشن پہ فائز ہو. تو لیٹس سی ایکچولی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اسیسمنٹس ہیں، انالیسز ہیں ہمارے پولیٹیکل، تو حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کیا فرق پڑے گا ان کا. عمران خان آپ نے دیکھا آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے، دونوں پارٹیوں کی طرف سے آڈیو لیکس ہو رہی ہیں ان کی، اور کون کر رہا ہے یہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا. تو بات جو بھی آڈیو لیکس ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان ہے ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کے جو ووٹرز ہیں، وہ ان کا ایج بریکٹ ہے 18 سال سے لے کے آپ کہہ لیں تقریباً 50 سال تک. یہ تو کھل کھلا کے میں سمجھتا ہوں، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ تو کھل کھلا کے عمران خان کے سپورٹر ہیں. اور انہوں نے ایکچولی یہ جو تبدیلی آئی ہے پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ میں جو حکومت بنی ہے، اتحادی حکومت بنی ہے، اس کو ان جنرل ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اور اوپر سے جو مہنگائی ہوئی، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، سارا کچھ یہ مسئلے مسائل بنے، اس نے ملٹی پلائنگ افیکٹ کیا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان مزید پاپولر ہوتے چلے گئے. اب یہ جتنے بھی اسکینڈل عمران خان کے بن جائیں، کچھ بھی ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اتنا زیادہ اس کو ڈینٹ نہیں کریں گے. ایک ہی طریقہ ہے پی ایم ایل این کے لیے یا جو اتحادی حکومت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دے، تیل کی قیمتیں کم کریں، بجلی کے ریٹس کم کریں، سوئی گیس کے ریٹ کم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کریں. عام جو چیزیں ہیں، اب آپ دیکھیں آج کل پیاز کا کیا ریٹ، جو بڑی سستی پروڈکٹ تھی، پیاز، آلو، ٹماٹر، یہ بہت سستی آپ کہہ لیں سبزیوں کی آئٹم تھی، لیکن اس وقت وہ ان کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی، کئی گنا بڑھ چکی ہیں، اور عام آدمی کی ریچھ سے وہ باہر نکلتے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی باقی جو آئٹمز ہیں روزمرہ کی، جس میں دالیں بھی ہیں، دیگر سبزیاں ہیں، گوشت ہے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں، ادویات ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے ان کے ریٹس بہت ہائی ہو چکے ہیں. اور ان کو نیچے لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر کے جو پیٹرول اور جو باقی جو آئل کی پروڈکٹس ہے، ڈیزل وغیرہ ہے، اس کے جو ریٹس ہیں نیچے کیے جائیں، اور اس کے بیس پہ پھر سختی کے ساتھ جو سرکاری مشینری ہے اس کو استعمال کر کے نیچے جو ریٹس ہیں، جو مختلف جو دکاندار ہیں اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں، یا جو کرائے وصول کر رہے ہیں بسوں کے یا جو بھی ہے، اس کو سختی کے ساتھ اس کے ساتھ میچ کیا جائے اور ان ریٹس کو بھی نیچے لایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف ہو. یہ ایک ہی فارمولہ ہے، میں آپ کو بتا دوں. میرا یہی مشورہ ہے پی ایم ایل این کو اور جو اتحادی حکومت ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب بلا شبہ کونا مشق ایک سیزن اور تجربہ کار جو ہے وہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہے اور بڑے پرانے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو وہ یہ کر بھی سکتے ہیں. کئی بار پہلے وہ رہ بھی چکے ہیں سودے کے اوپر. اس سے پہلے جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ایز سی ایف او اس طرح کے انہوں نے کام کیے ہوئے، تو ہی نوز کہ کیسے وہ مینج کیا جاتا ہے. فائنینشیل مینجمنٹ وہ جانتے ہیں اچھی طرح. تو اگر صحیح طریقے سے وہ گرپ کر کے اور ساتھ ان کو سپورٹ حاصل ہو سرکاری مشینری کی، تو اگر یہ قیمتیں کم کر لیں اور عوام کو ریلیف دے دیں، اور جو جیسے کہ میں پہلے ذکر کرتا ہوں کہ جو مزدور طبقہ ہے ان کی باتیں سنیں، ان کی جو پینشن ہے اس میں اضافہ کیا جائے جو ای اے بی کے تحت ہے، اس طرح کے معاملات اگر کیے جائیں تو یہ ایک طریقہ ہے عمران خان صاحب کی آپ کو جو چیلنج ہے ان کا جو پاپولیرٹی کا، جو پہلے کافی گین کر چکے، پاپولیرٹی مزید بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام جو ہے ان کی زندگی میں تھوڑا سکھ آ جائے. اگر یہ اگلے 3-4 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے واضح سٹیپ لے لیتے ہیں تو اس سے پھر ہوپ پیدا ہو جاتی ہے نا کہ اگر مزید ان کو موقع ملے گا تو یہ مزید جو ہے ایسے سٹیپس اٹھائیں گے جس سے کہ عوام کو فائدہ ہو. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فوکس کرنا چاہیے.
صرف الزام لگانے سے عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف اس طریقے سے اتنا نیچے شاید نہیں جائے گا، کیونکہ اس میں جو مرضی بھی الزام لگاتے رہے، لیکن یہ کہ وہ ان کو عوام کی طرف سے پذیرائی ہے اور عوام اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بحال کیا جائے، جیسے کہ ان کے ووٹ کا حق جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے لیے سرمایہ وہاں پہ کماتے ہیں، زر مبادلہ کماتے ہیں اور پاکستان میں بھیجتے ہیں، تو ان کا جو ووٹ کا حق ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور ان کو ہر طرح سے کوشش کی جائے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ پھر یہ جو سرمایہ کاری جو کرتے ہیں، جو ہمارے جو ایکسپیٹریٹس ہیں پاکستان سے باہر جو رہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر پراپرٹی خریدتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، تو اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں، لیٹیگیشن میں کئی سال لگ جاتے ہیں، تو اس کی طرف فوکس کرنا پڑے گا۔ اور یہ اگر سٹیپس لیے جائیں تو پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی اس کو تھوڑا روکا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہ جو سکینڈلز ہیں یا جو بھی کچھ ہے، یہ دونوں پارٹیاں، اگر جو پی ایم ایل این کے چاہنے والے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف کوئی سکینڈل آتا ہے تو وہ سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر وہ ڈائی ہارڈ جو ہے ان کی اٹیچمنٹ ہے اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ۔ تو حل ایک ہی ہے کہ عام عوام، جو عام ووٹر ہے، جو نہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، نہ پی ایم این کا ورکر ہے، نہ جے یو آئی کا ورکر ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہے، بلکہ عام ووٹر ہے، اور اس کا مسئلہ ہے مہنگائی۔ تو مہنگائی اگر کنٹرول ہوگی، اس میں اگر عوام کو ریلیف ملے گا، عام ووٹر کو ریلیف ملے گا، تو مجھے یقین ہے کہ اس طریقے سے جو آپ کا اتحادی حکومت ہے، اس کے اندر جو بڑی پارٹیاں ہیں کو اپنی پاپولیرٹی جو ہے اس کو لٹل بٹ ری گین کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حل ہے اس کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا بنتا ہے۔ اب ہائی ایکسپیکٹیشن ہے، یہ جو چینج کیا انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو لائے ہیں، تو اس کے اوپر کافی لوگ جو ہیں، ایون گورنمنٹ کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی اور باقی عوام کو بھی ایک ہائی ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید یہ کوئی ان کے لیے کوئی ریلیف کا باعث بن جائیں، اور یہ جو ہماری سچویشن ہے ملک کے اندر، جو حالات ہیں، اس کو وہ بہتر کر سکیں۔ تو میری جو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ عوام کے لیے کوئی بھی کرے، کیسے کرے، کچھ نہ کچھ اچھا کر جائے، جس سے ہمارا ملک جو ہے، ہمارے ملک کے جو عوام ہیں جو بیچارے پس رہے ہیں غربت کی وجہ سے، ان کو تھوڑا سا سہارا ملے، ان کو تھوڑا سکون ملے۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔